आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेडागोजी। हम पेडागोजी की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि आज जब एआई ने सारा सिस्टम ही बदल कर रख दिया है, तो हमें कौन सा मेथड जो है अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो आने वाला फ्यूचर है उसके मुताबिक हम तैयार हों, आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल पेडागोजी। ट्रेडिशनल पेडागोजी में होता ये है कि जो टीचर होता है वो बोलता रहता है, स्टूडेंट्स जो है पैसिवली सुनते रहते हैं। तो ये मेथड ज़्यादातर मतलब जब अप्लाई किया जाता हो तो जो मेमोराइज़ेशन होती है, यानी चीज़ों को याद कराना मकसूद हो या एग्ज़ाम करीब हों, मतलब उस वक़्त ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मेथड में मतलब टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट्स पैसिवली सुनते रहते हैं। तो ये मेथड जो है और कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ाना हो, टीचर ने जब डेफ़िनेशन एक्सप्लेन करनी हो, कोई नोट्स बोर्ड के ऊपर टीचर लिख देता है, स्टूडेंट उनको नोट कर लेते हैं, मैथ के कोई फ़ॉर्मूले याद कराने हैं, कोई साइंस की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनिंग थ्योरी इन साइंस। इसके अलावा कोई मैथ के क्वेश्चन वगैरह या किसी और चीज़ के क्वेश्चन क्लास में कराने हैं, रिपीटिंग कंटेंट फॉर एग्ज़ाम, इम्तिहानी मवाद जो है उसको रिपीट करना है, तो ये मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यानी इस मेथड को इख्तियार किया जाता है। तो ये इसमें अब देखना हमने कि टीचर का जो रोल है वो क्या है। टीचर जो है मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी मेन जो नॉलेज का मेन सोर्स है वो टीचर है। टीचर ही जो मवाद है, जो उसको सिलेबस दिया उसके मुताबिक जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही पढ़ा देगा क्लियरली। ठीक है जी। कंट्रोल, यानी एंड कंट्रोल द क्लास, क्लास को कंट्रोल करता है, मतलब जो टीचर ही है वो एक्टिव रहता है, स्टूडेंट एक्टिव, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होती, टीचर जस्ट बोलता रहता है, यानी उसका कंट्रोल होता है क्लास में। फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन, टीचर का जो फोकस होता है वो सिलेबस कंप्लीशन पे होता है। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी टीचर ही सारा कुछ करता है, स्टूडेंट पैसिवली सुनते रहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी। जो है इसमें जो है मेन फोकस स्टूडेंट होता है, यानी स्टूडेंट के मुताबिक चीज़ों को, उसकी मेंटल लेवल के मुताबिक, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक चीज़ों को अरेंज किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट में खुद एतमादी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सवाल जवाब में हिस्सा लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें खुद एतमादी आती है, तनकीदी सोच पैदा होती है। जब जवाब दे रहे होते हैं सोचते हैं इस तरह बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी जो है ये इसमें जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट होता है। तो ये कहाँ-कहाँ अप्लाई की जा सकती है? ग्रुप डिस्कशन करनी है, पेयर प्रेजेंटेशन करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, क्लास डिबेट्स हैं, कलेक्टिव कर प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का मतलब ये है कि किसी भी मसले के ऊपर जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे आज़ादाना राय ली जाती है, फिर सबकी राय नोट कर ली जाती है, मतलब उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता मौके पे। क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। टीचर का रोल अब इसमें जो है ये याद रखना है कि एक्ट स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी में टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर और गाइड के तौर पे है। इसके अलावा टीचर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एक्टिव मतलब क्या करता है, इनकरेज करता है। ये एक एग्जांपल है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये बड़ा अहम टॉपिक है हमारे मतलब इस मतलब सिस्टम में जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट से कोई एक्टिविटी कराई जाती है, उस एक्टिविटी के ज़रिए से ही स्टूडेंट जो एक्टिविटी करते हैं वो चीज़ें जो उनको वहाँ से नॉलेज मिलता है तो उसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। यानी कोई सरगर्मी जो है वो एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से जो है वो की जाती है, या कोई सोशल इशू है या कोई और चीज़ है उसके ऊपर की जाती है। तो ये इंटरेस्ट बढ़ाता है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है इंटरेस्टिंग होती है, और इसके अलावा इसमें याददाश्त तेज़ होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे ये सूटेबल होती है। तो टीचर का काम क्या है, टीचर रोल क्या है इसमें, एक्टिविटी डिज़ाइनर। अब टीचर ने एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, इस तरह से डिज़ाइन करनी है जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से हो, मतलब इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी कि स्टूडेंट्स परफॉर्म ही ना कर पाएँ। टीचर फिर क्या करता रहता है, ऑब्ज़र्व करता रहता है, ताकि कहीं पे कोई अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला आ रहा है या कोई गलत कर रहे हैं तो वो टीचर उनको क्या करता है, गाइड करता है। अब इसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जो मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स जो है कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से जो लर्निंग होगी उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ से जो लर्निंग होगी
یعنی گروپ ڈسکشن میں کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو یہاں سے جو لرننگ ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. رول پلے، کوئی مطلب کہانی کے ذریعے سے یا کسی ڈرامے کے ذریعے سے کوئی ایکٹنگ کے ذریعے سے جو آپ سیکھیں گے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رول پلے. پرابلم سالونگ، یہ جو ہے یہ ساری کیا ہے؟ ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے. یہاں سے جو سیکھ آئے گی اس کو کیا بولیں گے؟ یعنی آپ ایکٹ بائی ڈوئنگ کریں گے، یعنی کوئی رول پلے کیا ہے، ایکٹنگ کی ہے، تو اسی وجہ سے بولتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹھیک ہے. تو یہ سیکھ جو ہوتی ہے کسی عمل کے ذریعے سے، کسی سرگرمی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس کے بعد انکوائری بیس لرننگ جو ہے ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ کویسچن کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو بولتے ہیں کویسچن ڈریون لرننگ. یعنی سوال، کوئی تجسس، کوئی اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے، پھر اس کا جو ہے ممکن حل تلاش کیا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ڈسکور نالج دیم سیلف. جو علم ہے، وہ نالج ہے، اسٹوڈنٹ اپنا علم خود تعمیر کرتے ہیں. ٹیچر کا رول کیا ہے؟ کویسچن کریٹر اینڈ ریسرچ گائیڈ. یعنی وہ جو سوال بنا کے دے گا. اب کویسچن کریٹر مطلب جو سوال ہیں وہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کے لیول کے مطابق کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی اس طرح کے سوال نہیں بنا دینے کے لیول سے بہت زیادہ آگے ہوں. اور جو اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں گے ٹیچر ان کو کیا کرے گا؟ گائیڈ کرے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا اور جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں، انکوائری بیس لرننگ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ ویئر لرننگ بگینس ود کویسچنز اینڈ انویسٹیگیشنز. ٹیچر رول ہے، اسٹوڈنٹ رول ہے، اس کے بعد جو اس کے اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے جی. اسٹیپس، ان اسٹیپس میں جو ہے یہ لرننگ جو ہے ہوتی ہے. فائنلی کیا کیا جاتا ہے؟ اپلائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہیں، کلاس روم ایگزامپلس ہیں. مثلا وائی ڈو پلانٹس گرو، وائی ڈز دس ہیپن، what will happen if this changes, what is the reason behind it, how can we solve this problem, what evidence supports this idea, what do you think about the outcomes will be, what do you think the outcomes will be. تو یہ کیا ہیں؟ انکوائری بیسڈ لرننگ کی ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے جی. اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایگزامپل ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے سوچتے ہیں یا ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے وٹ کیمیکل کازز واٹر پولوشن، کے کون سا کیمیکل جو ہے واٹر پولوشن کی وجہ بن رہا ہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ سیمپل لیں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے. اس کے بعد جو رزلٹ نکلے گا وہ رپورٹ جو ہوگی ان کی کیا ہوگی؟ لرننگ ہوگی. یعنی انہوں نے عملی طور پہ پہلے ان کو کوئی سوال ان کے ذہن میں آیا یا کسی نے پوچھا، تو یہ کیا ہے؟ انکوائری بیسڈ لرننگ ہے. پھر اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کے بعد جو رپورٹ آئی ان کی کیا ہے؟ انکوائری بیسڈ لرننگ. پھر نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے پرابلم بیسڈ لرننگ. اب پرابلم بیسڈ لرننگ کا مطلب کیا ہے کہ ریئل لائف پرابلمس سے جو سیکھ ہوتی ہے. انکوائری بیسڈ اور پرابلم بیسڈ کنفیوز کر سکتے ہیں، لیکن انکوائری بیس میں یہ ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. جبکہ جو پرابلم بیسڈ ہے یہ ریئل لائف پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ فرق ہے اس میں. تو اس کا یہ ہوتا ہے امپرووس پریکٹیکل تھنکنگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. عملی جو سوچ بچار ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ جو فیصلہ سازی ہے اس کی قوت آتی ہے. انکریجز ٹیم ورک اینڈ ریسرچ. اب اس میں یہ ہوتا ہے جو پرابلم بیسڈ لرننگ ہے، ٹیچر پرابلم پریزنٹ کرتا ہے، یعنی طلبہ کو پرابلم دے گا، پھر ان کو سپورٹ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس کی مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ٹیچر کہتا ہے جی فلڈ جی جو ہے اس کی وجوہات لکھیں اور اس کے سجیشن لکھیں کہ فیوچر میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسکول کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کمیونٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کا جائزہ لیں، پھر اس کے کوئی سجیشن دیں. تو یہاں سے جو لرننگ آئے گی وہ کیا ہوگی؟ پرابلم بیسڈ لرننگ. سوشل ایشوز ہیں، ٹیچر کہتا ہے جی پاورٹی جو ہے، غربت جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، پھر اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں، سولوشن. ان امپلائمنٹ جو ہے، یہ بے روزگاری جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. چائلڈ لیبر، جینڈر انیکوالٹی. تو یہ پرابلم ٹیچر دے گا، اسٹوڈنٹس یا لرنر اس کے اوپر تحقیق کریں گے، پھر وہ اپنی جو فائنل رپورٹ ہوگی ان کی کیا ہوگی؟ وہ پرابلم بیس لرننگ ہوگی. واٹر پولوشن ہے، اسی طرح ڈیفارسٹیشن، کلائمیٹ چینج ہے، ایئر پولوشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ریئل لائف پرابلمس ہیں. ان کو
مطلب ورک کرنے کے بعد جو نالج آئے گا وہ کیا ہوگا؟ پرابلم بیسڈ لرننگ۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے فلپڈ کلاس روم۔ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ الٹی ہوئی یا پلٹی ہوئی کلاس۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس ورک ہے وہ گھر میں کیا جاتا ہے، گھر کا کام اسکول میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلپڈ کلاس روم۔ اسٹوڈنٹ لرن تھیوری ایٹ ہوم ویا ویڈیوز آر ریڈنگ، یعنی ٹیچر جو ہے ان کو کیا ہے، کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے، کوئی ریڈنگ مٹیریل بھیج دیتا ہے، وہ گھر میں پڑھ کے آتے ہیں۔ کلاس ٹائم از یوز فار ڈسکشن، کلاس میں پھر آ کے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ پرابلم سالونگ اینڈ پریکٹس کلاس میں ہوتی ہے۔ انکریجز انڈیپینڈنٹ لرننگ، اس میں خود مختاری آتی ہے۔ کلاس روم ایگزامپل کیا ہیں؟ واچ اے ہسٹری ویڈیو ایٹ ہوم، کوئی ہسٹری کی ویڈیو جو ہے گھر میں ٹیچر بھیج دیتا ہے کہ آپ دیکھ کے آئیں۔ ریڈ سائنس چیپٹر بیفور کلاس، کلاس مطلب ٹائم شروع ہونے سے پہلے یہ چیپٹر آپ پڑھ کے آتے ہیں۔ گروپ ایکٹیویٹی بیسڈ آن ہوم ورک، گھر میں جو کام جو ویڈیو بھیجی کی تھی اس کے مطابق ایکٹیویٹی ارینج کریں۔ پریزنٹ فائنڈنگ فرام دا ریڈنگ، کہ آپ کو جو چیز بھیجی گئی تھی کلاس شروع ہونے سے پہلے اس کی فائنڈنگس بیان کریں۔ آنسر اینڈ کویسچن، مطلب کویسچن سوال جواب کریں آپ اس ٹاپک کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ فلپڈ کلاس روم لرننگ، یعنی جو کلاس کا کام ہے وہ گھر میں، گھر کا کام اسکول میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ٹیچر جو ہے مواد آپ کو کسی گروپ کے ذریعے سے، یعنی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے یا کسی مطلب اور چینل کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے بھیج دے گا، آپ اس کے اوپر پہلے پڑھ کے آئیں گے، پھر کلاس میں کیا ہوگی؟ ڈیسیجن اور ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بیس لرننگ، جو ہے اس کا مین کنسیپٹ یہ ہے کہ جو نالج ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ جیسے آپ یوٹیوب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں سے جو نالج یا ٹاپک جو معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ ہے۔ تو جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو لرننگ ہوتی ہے، جیسے یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، کوئی اور ایجوکیشنل سائٹس ہیں، گوگل کلاس روم ہے، یا کوئی اور جو چیزیں چینل ہیں جیسے یہ ادھر مینشن کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ٹیکنالوجی بیس لرننگ، یعنی ان سے جو لرننگ آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیکنالوجی بیس لرننگ۔ ٹیچر رول کیا ہے؟ ٹیچر نے ان چیزوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ویڈیوز ڈیزائن کرنی ہے، سلائڈس بنانی ہیں، کوئزز بنانے ہیں، سوال بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ایپ جو ہے، یہ سافٹ ویئر جو ہے آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیچر جو ہے فیڈ بیک دیتا ہے، ان کے جو کوئزز جو ہوتے ہیں ان کے آنسر کے مطابق پھر ان کو کیا کرتا ہے کہ آپ یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کریں، سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لمیٹیشن کیا ہے اس کی ڈیجیٹل لرننگ کی؟ کہ اس کے لیے انٹرنیٹ چاہیے، ڈیوائسز چاہیے، فیس ٹو فیس انٹریکشن کم ہے، ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ بعض ٹائم نہیں آ رہا ہوتا۔ ناٹ ایکولی ایکسیسیبل ٹو آل اسٹوڈنٹس، یہ بڑا امپوائنٹ ہے کہ جو مطلب ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ولیج ایریاز ہیں، دیہاتی علاقوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی یا تو ہوتی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو سگنل کم آتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ اس کی کیا ہے؟ لمیٹیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کولیبریٹو لرننگ۔ کولیبریٹو لرننگ کا مین کنسیپٹ یہ ہے کہ مل جل کر جو ہے بچے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیم ورک کے تھرو سیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ ہے یہ بھی۔ اس سے جو ہے شیئرنگ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی بندہ جو ہے ٹیم ورک میں جب کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کو کنونس کرتا ہے، بتاتا ہے۔ ٹیچر رول اس میں کیا ہے؟ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے، مونیٹر کرتا رہتا ہے، گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن کو انکریج کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریفلیکٹیو لرننگ۔ ریفلیکٹیو لرننگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لرننگ آپ مطلب اپنے سابقہ نالج کی بنیاد پہ جو ہے اور جو موجودہ نالج ہے اس کی بنیاد پہ آپ کسی مسئلے میں ہیں تو آپ اس مسئلے کو سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ چلو نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کر لیں گے۔ تو یہ مطلب جو ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ ریفلیکٹیو لرننگ۔ ریفلیکٹیو لرننگ از اپروچ ان ویچ اسٹوڈنٹس تھنک ڈیپلی اباؤٹ واٹ دے ہیو لرن، کہ انہوں نے پہلے کیا سیکھا ہوا تھا، یعنی پہلے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپیرینس کو دہراتے ہیں۔ واٹ وینٹ ویل، کہ کیا اچھا ہوا تھا، کیا واٹ ڈیڈ ناٹ، اینڈ ہاؤ ٹو امپروو ان دا فیوچر، کے فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب کا نالج کو اور موجودہ نالج کو اپنے تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے
کہتے ہیں یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اب یہ فیوچر میں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب فیوچر پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کے کی فیچر کیا ہیں؟ لرننگ تھرو سیلف تھنکنگ، بندہ سوچتا رہتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے رات کو آپ سوتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں، یا کہیں کسی مسئلے میں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سیلف تھنکنگ امپروو ہوتی ہے۔ جو اب اس سے جو سیکھ آ رہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ریفلیکٹیو لرننگ۔ فوکس آن ایکسپیرینس بیس لرننگ، تجربہ صاحب کا جو ہوتا ہے اس کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سیلف ایویلویشن، خود احتسابی اس میں ہوتی ہے، امپرومنٹ اس لائی آتی ہے بندے میں۔ ڈیولپس کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، مسئلے کا حل نکال رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، وہاں پہ کی تھی، اب ایسا جو ہے نیکسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہے ریفلیکٹیو لرننگ۔ اب ریئل لائف کی جو ایگزامپلس ہیں، مثلا اسٹوڈنٹ رائٹ لرننگ جرنلز آفٹر کلاس، کلاس ہوئی ہے اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، کوئی رپورٹ بنا لیتے ہیں۔ ٹیچر ریویوز واٹ وینٹ رانگ ان کلاس، ٹیچر پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو بعد میں جو میں یہ ویڈیو دیکھوں گا کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی، تو یہ ہاں ہاں یہ یا ویسے میرے ذہن میں آئے گا ہاں مجھے یہ یہاں پہ یہ بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ ٹائم یہ ایسا کریں گے۔ آفٹر این ایگزام اسٹوڈنٹس انالائز مسٹیکس، امتحان کے بعد جیسے اسٹوڈنٹس غلطیوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ریفلیکٹیو لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے ریفلیکٹیو لرننگ کے جو فائدے ہیں، امپروو سیلف اویئرنیس، ہیلپس لانگ ٹرم لرننگ، انکریجز رسپانسبلٹی۔ جو سمپل ریفلیکٹیو لرننگ کے کچھ مثالیں اور ہیں، وٹ ڈیڈ آئی لرن ٹوڈے، آج میں نے کیا سیکھا، وٹ واز ڈیفیکلٹ، ہاؤ کین آئی امپروو نیکسٹ ٹائم، تو یہ اس کی کیا ہے ایگزامپل، مزید کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ کچھ جو چیزیں ہیں، ٹیچر سینٹرڈ جو ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جو ہے، یہ پڑھ لیے ہیں، ایکسپیریمنٹل لرننگ جو ہے یہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تھوڑا سا اور ہے کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ، مونٹیسوری، کریٹیکل تھنکنگ، یہ کہیں پہ آپ مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی مزید دیکھ لیتے ہیں۔ کنسٹرکٹیوسٹ پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے؟ لرنر بیلڈ دیئر اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج تھرو ایکسپیرینس اینڈ ریفلیکشن، یعنی جو سیکھنے والا ہے وہ اپنے تجربات کے ذریعے سے، اپنی ریفلیکشن کے ذریعے سے، یعنی وہ سب کا جو علم ہے اس کو دہرا کے کیا کرتا ہے، اپنا جو نالج ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے، کنسٹرکٹیوسٹ پیڈاگوجی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی جو سیکھ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، کنسٹرکٹیوسٹ پیڈاگوجی، یعنی اپنے صاحب کا تجربات اور اس اپنی جو صاحب کا نالج ہے اس کی بنیاد پہ۔ اس کے ایک اور کیٹیگری ہے کریٹیکل پیڈاگوجی، ایمس ٹو چیلنج پاور اسٹرکچرز۔ ایمس ٹو چیلنج پاور اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ویسے، کہ معاشرے میں جو قانون ہیں، کوئی ناانصافیاں ہیں، کوئی اقتصادی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں پرابلمز آ رہی ہیں، تو کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، پروموٹ سوشل چینج، تو وہ اپنی کیا ہے سوشل مطلب معاشی چینج کی جو ہے وہ پازیٹیولی رائے دیتا ہے کہ اب یہ ایسا کرنا چاہیے، یعنی معاشرے میں جو ناانصافیاں، ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ بولتے ہیں، کسی اس قانون کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے، کریٹیکل پیڈاگوجی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو لرننگ آئے گی اس کو کیا بولیں گے، کریٹیکل پیڈاگوجی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مونٹیسوری پیڈاگوجی ہے، یہ اصل میں کنسیپٹ تھا، تو یہ اس کا مین فوکس تھا بچوں کو ان کی انٹرسٹ، دلچسپی، ان کے لیول کے مطابق چیزیں پڑھائیں۔ یہ خاص طور پہ 3 سے 6 سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن کو بچے جو ہے خود سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بچے میں جو ہے کیا آئے گی، خود اعتمادی آئے گی، کیا آئے گی، ٹیچر کا کام اس میں کیا ہوتا ہے، ایز اے گائیڈ اور آبزرور کے طور پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مونٹیسوری کنسیپٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو آرگنائز سرگرمیاں ہیں وہ بچوں کے انٹرسٹ اور مینٹل لیول کے مطابق جو ہے آرگنائز کریں، تاکہ بچوں میں جو ہے کریٹیوٹی آئے، سکلز آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے فائنل کنکلوژن نکالنا ہے کہ بیسٹ ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسٹ ٹیچنگ کے حوالے سے یہ ہے، پیڈاگوجی ہیز مینی ٹائپس اینڈ نو سنگل میتھڈ از بیسٹ فار آل سچویشن، یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر سچویشن پہ اپلائی کر سکیں۔ ٹریڈیشنل پیڈاگوجی بلڈس بیسک نالج وائل ماڈرن پیڈاگوجی فوکس آن اسکلز اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ جو روایتی پیڈاگوجی ہے اس سے علم تو آ جاتا ہے،
لیکن بچوں میں کریٹیوٹی نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی نسبت جو ماڈرن پیڈاگوجی ہے اس سے بچوں میں اسکلز بھی آتی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، انکوائری بیسڈ لرننگ میک لرنر ایکٹیو اینڈ کانفیڈنٹ، مطلب ہر ایک کا جو ہے وہ فائدہ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو کیا کرتی ہے، ایکٹیو بناتی ہیں، کانفیڈنٹ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو ہم نے سیکھا کہ جو ماڈرن پیڈاگوجی ہے وہ اسکلس دیتی ہے، انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ایکٹیویٹی یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پیڈاگوجی ہے، انکوائری بیس لرننگ ہے، اسٹوڈنٹ اس سے ایکٹیو رہتے ہیں، کانفیڈنٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، ٹیکنالوجی ڈریون ٹیکنالوجی پریپیئر اسٹوڈنٹس فار دا ریئل ورلڈ چیلنجز اینڈ فیوچر کریئرس، تو یہ بڑا اہم سینٹنس ہے سارے لیکچر کا کہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے طلباء کو سکھائیں جس سے ریئل ورلڈ پرابلم کا جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور فیوچر کریئر ان کا جو ہے یہ سیو ہو۔ ٹیچر ہیز رول شفٹیڈ، مطلب ٹیچر کا جو رول ہے شفٹیڈ فرام نالج گیور ٹو فیسیلیٹیٹر اینڈ گائیڈ، اب ٹیچر کا جو رول ہے وہ علم منتقل کرنے والا سے کیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اور گائیڈ کی طرف شفٹ ہو چکا ہے، تو اب ٹیچر کو جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے ارینج کرنا ہے۔ دا بیسٹ پیڈاگوجی از بیلنس فلیکسیبل اپروچ چوزن اکارڈنگ ٹو دا لرنر نیڈس، یہ بڑا اہم سینٹینس ہے کہ آپ وہ ٹیکنیک استعمال کریں جو لرنرز کی نیڈ کے مطابق ہو، جیسے آج کے اس دور میں جس کو دیکھو اے آئی کی بات کر رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں جو چاہیے ہم بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں جانتے ہوں، اس کی ایپس کے بارے میں جانتے ہوں، اپنے ٹاپک کو اپنے لیسنس کو اسی حساب سے ارینج کریں تاکہ اسٹوڈنٹس جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں تاکہ آنے والے وقت کا چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ تو بیلنس جو پیڈاگوجی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اسٹوڈنٹس کی ضروریات کے مطابق اور وقت کے مطابق جو ہے آرگنائز کیا گیا ہو، تو اس آج کے جو جدید دور کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے ہیبرڈ پیڈاگوجی، یعنی ٹیکنالوجی اور یہ جو میتھڈز ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلیں، ٹھیک ہے جی۔